बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी में मेज़बान का सलाम कबूल कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज जो जिन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे उसमें सर फहरिस्त जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सियासी मुस्तकबिल क्या है और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की और जनाब नवाज शरीफ साहब की आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे। और मैं इस जो आज की मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई है, जो बातें तय हुई हैं, उस हवाले से माजी का एक किस्सा भी मैं आपके सामने बयान करूँगा। पाकिस्तान की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज उसने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट पे हम कल बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन इसमें बाज़ नए नुकात भी हैं और काबिल ज़िक्र नुकात भी हैं। हम इस मौजू पे आज फिर बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें मौका मिला तो हम ये पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो मासूम बच्चों के अगवा, उनसे ज़्यादती, रेप और उसके बाद उनके कत्ल के जो वाक़यात में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है ये लाहौर में रखी गई थी और पंजाब को कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। आप यूँ समझे कि जैसे हमारा एक करीबी, लाहौर के करीबी ज़िला शहर है उकाड़ा, उकाड़ा को पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना कहा जाता था। तो आज उस उकाड़ा में जो मिनी लाड़काना था वहाँ पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है। और लाहौर में जो पोजीशन है पीपल्स पार्टी की इंतखाबात के नताइज में, बाज़ दोस्तों कहते हैं जी हम हारे ज़रूर हैं लेकिन मार्जिन के साथ, हमारा मार्जिन बहुत थोड़ा था, लेकिन इसके बाद शिकस्त होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मुस्तकबिल में पंजाब में अपनी कोई जगह बना सकेगी। तो सबसे पहले हम जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आज एक गैलप सर्वे भी आया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 3 पार्टियों के बारे में सवालात किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और नून लीग के बारे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। तो इस गैलप सर्वे में शहबाज शरीफ को बरतरी हासिल है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान पर, जो बज़ाहिर हमें बताई गई है सर्वे के मुताबिक। लेकिन अहम तरीन और सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन के बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में पूछा गया कि इनके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के कितने चांसेस हैं, तो सिर्फ 8% लोगों ने यस में जवाब दिया। तो आज हमारे साथ सबसे पहले जो है जो मेहमान होंगे वो अब्बासी साहब होंगे। अब्बासी साहब हैं जी लाइन पे? अच्छा। तो ये हम इसके अलावा भी हमने बातें करनी है बहुत आपके साथ कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान की और आज गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ साहब से, इस पर हम बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जो है मुतरक हो गए हैं? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो एक तवील खामोशी थी अब वो टूटने जा रही है? क्या शहबाज शरीफ की जगह शाद खाकान अब्बासी या मरियम नवाज को पार्टी का कायद बनाया जा रहा है? तो क्या अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये स्टेटस को बरकरार रहेगा? मेरे ख्याल में तो स्टेटस को अभी फ़िलहाल बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ साहब जो है वही अभी पार्टी के कायद रहेंगे और जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। तो बात यह है कि क्या अगर मौलाना फजलुर रहमान ने जो शिकायत की हैं, मरियम नवाज के बारे में सुना है और शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना है कि ये ताउन करने पर तैयार नहीं है उनके साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए, और नवाज शरीफ साहब ने उनकी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और कहा है
اور دونوں رہنماؤں نے اپنی گفتگو میں اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جیل بھرو تحریک شروع کر دی جائے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ عملی طور پر اس تحریک میں شریک ہونے کے قابل ہیں یا کیا وہ واقعی میدان میں آئیں گی. یہ بڑے ایک اہم سوال ہے. تو میرے اپنے جو جذبات ہیں وہ میں اپنے تک محفوظ رکھتا ہوں. یہ ہم دوستوں سے گفتگو کرتے رہیں گے. تو جناب پی ٹی آئی کی جو کارکردگی رپورٹ آئی ہے ہمارے سامنے، تو اس پہ میں نے بتایا نا، کل ہم نے بات کی تھی، لیکن جو نئی باتیں آئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں کہ 2 سالہ کارکردگی رپورٹ میں کچھ حکومت نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف بھی کیا ہے. مثلا حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 2 سال جو انہوں نے گزارے ہیں ان کے جو میڈیا کے ساتھ تعلقات خراب رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں تھا. میڈیا کے ساتھ حکومت کے تعلقات جو ہے یہ نارمل اور بہتر رہنے چاہیے تھے. اور نمبر 2 یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو احتساب کا بیانیہ ہے حکومت کا وہ درست طور پر حکومت جو ہے وہ عوام تک وہ پیش نہیں کر سکی. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی اچھا، صفدر عباسی صاحب آ گئے ہیں. صفدر عباسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عاشق صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ بڑی مہربانی جناب. صفدر عباسی صاحب پہلے تو میں بالکل واضح کر دوں لوگوں کو کہ میں نے آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے، اور میں نے بات کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخابی اور سیاسی مستقبل ہے پنجاب میں اس پر بات کرنی ہے. لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ناراضگی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ وہ یہاں ہے سب پر. سب کو معلوم ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنا ایک گروپ جو ہے سیاسی پیپلز پارٹی کا وہ تشکیل دیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہم آپ سے توقع رکھیں گے کہ یہ ایک جو تعصب تھا یہ تو پہلے ہم بتائیں گے. ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ صفدر عباسی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ جو ناہید عباسی صاحبہ ہے، جناب یہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں انہیں وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور خاتون سمجھا جاتا تھا، ناہید عباسی صاحبہ کو. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی بھی اس گاڑی میں موجود تھے، اور ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں. اور جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے ایک ول پیش کرتے ہیں. ول پیش کرنے کے بعد کہ جب تک بلاول جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتے وہ پارٹی کے چیئرمین رہیں گے، اور انہوں نے ایک ول دی. اور اس کے بعد انہوں نے ایسے تمام افراد اے سے زی تک پارٹی سے علیحدہ کرنے شروع کر دیے، ان سے سلام دعا لینی بند کر دی جن پر ان کے شک تھا یا یقین تھا کہ یہ بے نظیر شہید کے دوست رہے ہیں یا ان کے قریب رہے ہیں. تو یہ بھی جو میاں بیوی تھے بہت قریب تھے اور ان کو بہت اعتماد حاصل تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. تو ہم آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم آصف علی زرداری کی آپ سے بات نہیں کرتے، پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عاشق صاحب، بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے نا اگر پراپر تناظر میں ساری چیز کو سامنے رکھتے ہو اگر ہم نہیں دیں گے تو شاید پھر ہم اس سوال کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں. میری نظر میں بنیادی بات جو 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 خرابی پیدا ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ پارٹی کے اندر ایک لیڈرشپ کرائسس تھا. میری نظر میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ویژن تھی یا جو ان کی ایک شخصیت تھی اس حوالے سے ان کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوا پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر. اور زرداری صاحب گو کے آگے آئے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ اتنی بڑی پارٹی کے نیٹ ورک کو سنبھال سکتے جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کریٹ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ
جو پارٹی کے اندر جو سسٹمز تھے ان کو اس بری طرح مجروح کیا گیا کہ پارٹی جو نا آہستہ آہستہ سکڑ کے سندھ کے 8 یا 10 اضلاع پہ جا کے پہنچی اور باقی پورے پاکستان کے اندر جو نا پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی. تو بشمول پنجاب. صفدر باز صاحب میں سوری کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. تو اپنے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں سابق صدر صاحب, انہوں نے 11 سال تک جیل کاٹی اور ایک نظریے کی بنیاد پہ جیل کاٹی. میں سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شوہر تھے, کیونکہ بعد میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا. یہ 11 سال کی جو مسلسل جیل ہے, کیا ایک آدمی کے لیے جو پاکستان کے ایک سب سے بڑے سیاسی گھرانے کا داماد ہو اور اس ملک کی 3 بار وزیر اعظم منتخب رہنے والی خاتون کا شوہر ہو, تو کیا اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تربیت نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی, اصل میں حاجی صاحب جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نسبت طے ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ, تو اس کے بعد مسلسل ایک کرٹیسزم زرداری صاحب کے اوپر رہا, اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو سیاست سے الگ بھی کر دیا. اگر آپ کو یاد ہو, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ رہی تھیں دبئی سے, 16 اکتوبر کو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جی آج کے بعد جو ہے نا زرداری صاحب دبئی میں بیٹھ کے اور بچوں کو بھی سنبھالیں گے اور اپنی بزنس بھی سنبھالیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو زرداری صاحب کی انفارچونیٹلی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں ان کی خراب ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ جو ہے نا ایک ایسی جو نا جو کرپشن کا ایسا ٹیگ لگ گیا کہ جو آج تک وہ نہیں اتار سکے, اور آج تک بھی لوگ ان کے بارے میں جو ہے دیکھیے یہ جو مسٹر 10% کا ٹیگ تھا یا کرپشن کا ٹیگ تھا, تو اس میں وہ بری ہو چکے ہیں. جی وہ یقیناً. نمبر 2 کہ یہ ٹیگ جو تھے, کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں آویزاں کیے تھے ان کے سینے پہ؟ تو نہیں, دیکھیے بات یہ کہ لیکن لگ گئے نا. آج ان کا پرسیپشن جو ہے نا, انسان ہر انسان کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اس پرسیپشن کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکے. اب غالباً میری نظر میں ان کے پاس موقع تھا 2008 میں, جب پارٹی اقتدار میں آئی اور پھر وہ صدر بن گئے اور پارٹی کے وہ چیئرمین بھی تھے. یہ وہ وقت تھا کہ وہ اپنے اوپر وہ ٹیگ اتارتے جو ٹیگ ان پہ لگ گیا تھا کرپشن کا, یا جو ہے نا ان کے جو بھی ایشوز ان کے ساتھ کریٹ ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب وہ چاہتے تو اس کو اتار سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہی کچھ ریپیٹ کیا جو وہ جن کی وجہ سے پہلے وہ بدنام ہو چکے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 سال ملے تھے ان کو, اس میں یہ بتائیے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ ناراض ہے, اور یہ جو کارکن کی ناراضگی ہے اب یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد نہیں, اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. تو اس کی کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کچھ یقیناً جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے اندر بھی ایسے آثار پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں پہ کارکن اپنے آپ کو مایوسی کی کیفیت میں ایک مایوسی کی کیفیت میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی جو شخصیت تھی وہ شخصیت کی وجہ سے اور پارٹی کی جو پرنسپل پوزیشن تھی اس کی وجہ سے. بہت شکریہ صفدر عباسی صاحب, میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا رات کے اس پہر میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین گرامی, یہ جو گفتگو کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بلاول بھٹو کے مستقبل کے بارے میں, یہ ہم جاری رکھیں گے. لیکن پروڈیوسر صاحب تو ہمارے ساتھ اور شخصیات بھی جو ہے اس موضوع میں شریک ہوں گی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ناراضگی تھی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں ہی شروع ہو چکی تھی. مایوسی جو ہے وہ ان کو محسوس ہونے لگا تھا کہ کارکن کا جو ایک احترام تھا ماضی میں جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا ہاں. تو اپنا ناظرین گرامی, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ہی ایک جو بانی کارکنوں میں شامل ہیں آصف ہاشمی صاحب, جو بعد میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی بنائے گئے اور ان پر کرپشن کے الزامات لگے اور انہوں نے جیل بھی کاٹی.
تو وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہے. تو وہ چونکہ اندر کی بہت ساری کہانیاں جانتے ہیں. تو آصف ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ سر؟ کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، تھینک یو. بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کا لیٹ نائٹ ہمارا جوائن کرنے کا پروگرام. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پنجاب کا کارکن ہے یہ اس حد تک ناراض ہے. تو ان کی ناراضگی دور کرنے کا کوئی فارمولہ نظر نہیں آتا ہمیں، کیونکہ اس وقت بھی جو عمومی تاثر ہے پنجاب کے کارکنوں میں وہ یہ ہے کہ جب تک جو پارٹی امور ہیں، پارٹی کے سیاسی امور ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب کی مداخلت موجود ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آزادانہ فیصلے کرنے پہ قادر نہیں ہے. تو اس وقت تک لوگ جو ہے وہ ان کی ناراضگی ختم نہیں ہو سکتے. یہ ایک تاثر ہے، عمومی تاثر، میرا تاثر نہیں ہے. تو آپ اس پہ ذرا کچھ اپنا بیانیہ پیش کیجئے گا. اچھا، پہلے تو جب آپ نے میرا تعارف کرایا تو اس میں آپ نے ایک لفظ بولا کہ ان پہ کرپشن کے چارجز بھی ہیں. میرے پہ مس یوز آف اتھارٹی کے چارجز تھے. I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry. You are my brother. I am very sorry. I know. But آپ نے صحیح کہا جو بھی آپ نے سنا. مس یوز آف اتھارٹی وداؤٹ اینی گین کے تھے سارے. نہ کوئی گین نہیں ہے اس میں، انہوں نے یہ کہا. اچھا جی، جہاں تک آپ نے یہ کہا، دیکھیں بات یہ آپ نے بالکل صحیح کی ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کو کی جو یہ ایک پارٹی جو ہے نا ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. لیکن اگر آپ اس کو درخت کاٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اس کی گوڈی کرے، اس کو پانی دے، تو وہ کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ نے جیسی بات کی ہے بالکل صحیح کی. جب ہم افضل بھٹو کو صدر پنجاب کا بنائیں گے، منظور سوری افضل بھٹو کو تو ہم نے اس زمانے میں بناتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو وہی نام چڑھا ہوا ہے میرے پہ. شہید بھٹو کے زمانے میں افضل بھٹو صدر ہوتے نہیں. یہ بتائیے کہ یہ کیا بات، جو ایک بات بالکل کلیئر ہے اور میں اس بات کے نفی نہیں کرتا کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بی پی کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بی پی کے دوستوں کی چھٹی کرانی شروع کر دی پارٹی سے. وہ بی پی ایسے لوگوں سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں انہیں شائبہ ہوتا تھا کہ یہ بی پی کے ساتھی رہے ہیں. جی، یہ بی بی کے وقت میں بھی ایسا کچھ ہوا. شروع میں کچھ لوگوں نے کیا کہ شہید بھٹو کے ساتھیوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے وقت میں، ابھی آپ کل کا واقعہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ رخسانہ بنگے جا رہی ہے، ورکروں کو دھکے دے رہی ہے. وہ یار ورکر جو ہے بھوکے پیسے، پتہ نہیں جیب کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں، آپ دھکے دینے سے باز ہی نہیں آتے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پارٹی کے اندر ابھی بڑی وہ ہے جڑیں ہیں اس کی. ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں واپسی اور اس کا پنجاب کی طرف لوٹنا ممکن ہے؟ 100% ممکن ہے. دیکھیں بتائیے کیسے. دیکھیں پارٹیوں کو پارٹی کی طرح چلانا ہے. جب بلاول صاحب بھی لاہور آئیں تو لسٹیں نہ بنائیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سے پارٹی کے کارکنوں کی کچہری لگائیں، وہ اپنے پرابلمز بتائیں کہ یہ پارٹی میں کیا کس طرح ٹھیک ہوگی. پارٹی کی ہر یونین کونسل کے ایک ایم این اے کے نیچے 13 یونین کونسل. ویری گڈ جی. آپ چونکہ ایک بنیادی کا سیاسی کارکن ہے، آپ کی بڑی سیاسی تربیت ہے، آپ نے جو لوگ سوچتے ہیں، لوگوں کی سوچ کے مطابق ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور آئندہ بھی آپ گاہے بگاہے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. تو ناظرین گرامی، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ایک اور شخصیت سے بات کریں گے اور اس کے بعد اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بریک کے بعد. تو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا فیوچر کیا ہے، جن کے بارے میں آج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب ہیں
اور شہباز شریف صاحب ہیں، اور تیسرے ان کے بارے میں ان کی مقبولیت کا ایک گراف بنایا گیا اور سوال کیا گیا لوگوں سے کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے کتنے چانسز ہیں۔ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی، اس کے چیئرمین کے حق میں صرف 8% ووٹ آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو شہید کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی جناب جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے علی بدر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بدر صاحب نے یہ تمام پارٹی کا جو نشیب و فراز کا زمانہ ہے انہوں نے بڑے بغور دیکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے ساری جو معاملات تھے۔ تو علی بدر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ہاشمی صاحب، کیسے ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں آپ خیریت سے؟ بھائی بڑا ذرا مشکل سوال ہے، تو پہلے بھی میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کدھر چلی گئی جس کا گڑھ پنجاب ہوا کرتا تھا، جس کا لاڑکانہ اکاڑا ہوا کرتا تھا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اپنے نشانات تک جو ہے وہ مٹا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پیپلز پارٹی تو وہیں پہ ہے لیکن گھروں میں چلی گئی ہے، پرانے لوگ وہیں پہ ہیں، ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، ان کی رشتہ داریاں بڑھ گئی ہیں، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، لیکن اس پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، ورکرز ہیں، ان کا ایک بہت بیسک نیسیسٹی ہے، وہ عزت مانگتے ہیں۔ وہ غریب لوگ ہیں، ان کو کوئی کھانے پینے سے پیسے سے سروکار نہیں، وہ صرف لیڈرشپ سے عزت مانگتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اور اس سے پہلے جب بی بی زندہ تھی، وہ پاکستان میں نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ ایک امید پہ تھے کہ بی بی آئیں گی تو حالات بدل جائیں گے، لیکن جب پارٹی آئی تو ہماری پارٹی کے پاس کوئی میجورٹی نہیں تھی اور زرداری صاحب کے پاس اتنے زیادہ اور مصروفیت تھی کہ وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھ نہیں سکے۔ اس کی وجہ سے جو ورکرز کی جو ایک ہوپ تھی یا ایک انہوں نے ایک خواب ذہن کے اندر سوچا ہوا تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا اور لوگوں کے اس طریقے سے مسائل اور معاملات حل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے علی کوئی راستہ ہے تو بتائیں کہ کیا ہم یہ چیپٹر پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کلوز کر دیں، اور اگر پیپلز پارٹی کا پنجاب والا جو چیپٹر ہے وہ کلوز رہتا ہے تو کیا جو بلاول بھٹو زرداری ہے جنہیں آج ایک سروے میں 8 نمبر ملے ہیں، تو کیا نتیجہ یہی رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ایک ہوپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اور پاکستان کے لوگوں کی، جو کہ محنت کریں، لوگوں سے رابطہ بڑھائیں تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے، لوگ باہر نکل سکتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کی نظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو نظر آتی ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو کی قیادت کو، بلاول صاحب کو لوگوں تک جانا ہوگا، لوگ پرانے لوگوں کو لیکن عزت دینی ہوگی، لوگ اس لوگوں کو تاثر عزت میں دینی ہوگی۔ اچھا چلو علی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی آپ کی، آپ سے بات ہوتی رہے گی، تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم ناظرین گرامی، آپ نے بڑی سیراسل گفتگو دیکھی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو تینوں مہمان تھے انہوں نے سچائی جو ہے وہ حقائق جو ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، یہ ایک کمال کی بات آج تھی، ورنہ لوگ جو ہے وہ جائز ناجائز طریقے سے اپنا جو دفاع ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان کا، جو آج نون لیگ کے صدر جناب نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا گیا لندن میں اور ان سے شکوے شکایات کی گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی شکایتیں کی، انہوں نے مریم نواز کی شکایتیں کی کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ میرے ساتھ ہے جی۔ تو اس پہ ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو اس وقت ساتھی ہم نے لیے ہیں یہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں جناب محترم علی گوہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہاشمی صاحب۔
تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ایک سلسلہ ہے جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دلایا ہے نواز شریف صاحب نے، تو اس کے بعد کیا پارٹی کی قیادت میں کچھ تبدیلیوں کے آثار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں نے ابھی آپ کا یہ کنیکٹ ہوا ہے پروگرام کہ آپ کن یقین دہانیوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ آپ مجھے ذرا کویسچن پلیز ریپیٹ کر دیں۔ کویسچن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ جی پاکستان کی موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے جو میں جدوجہد کر رہا ہوں اس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، آپ کی قیادت جو ہے وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس پہ نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے، ایک تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کے تمام تحفظات جو ہے وہ دور کرتا ہوں اور ان کو عملی جامہ پہناتا ہوں، اور نمبر 2 نواز شریف میں اور مولانا فضل الرحمان میں یہ طے پایا ہے کہ فوری طور پر موجودہ حکومت کے خلاف جیل برو تحریک شروع کر دی جائے۔ یہ جو گفتگو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ ہاں جی، اچھا میں ہاشمی صاحب یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ یہ سارے مختلف حلقوں میں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جس پارٹی کو کامیابی ہوتی ہے، جتنی سیٹس ملتی ہیں وہ اسمبلیز میں آتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بالکل متحد ہے، اور اس سلسلہ میں ان پہ ظاہر ہے اے پی سی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلد کال کی جائے گی، رہبر کمیٹی ہے۔ مولانا صاحب کے تفضات ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، نون لیگ کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ اے پی سی کا مطلب، رہبر کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کسی ایک نقطہ پر متفق ہو جائیں کہ اس تحریک کو کس طرح سے چلایا جائے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کا یہ تقاضا ہے کہ اپوزیشن کو متحد ہو کر ایک ہی ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے علی گوہر خان صاحب، آپ کی پارٹی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ دونوں پارٹیوں کا جو ایک اندرونی طور پر فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے اس کو ٹرنیور پورا کرنے دیا جائے، اور مولانا جو ہے وہ اس سٹانس پہ ہے کہ اس آدمی کو فوری گھر بھیجا جائے۔ یہ ایک انتہائی تضاد کی بات ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں میں آپ کی ہاشمی صاحب کچھ بات سے مطلب کچھ باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن کچھ سے میں نہیں کرتا۔ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں اس پر رائے میں آپ کو جواب دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ ٹرنیور 5 سال پورا کریں، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک اس وقت جس پریشانیوں سے گزر رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، اور اگر صحیح پوچھا جائے آئین اور قانون پر بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ایسے میں ہماری تمام پارٹیز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے۔ اگر اس حکومت کو جانے کا ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ اس تحریک چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ ہماری پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اگرچہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ووٹ چرا کر مینڈیٹ چرا کر آئی ہے۔ آپ مزید بات کیجئے گا، جتنی مرضی بات کیجئے گا، آپ کی بات میں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا اگر جہاز جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ چیزیں ساری کی ساری گڈمڈ ہو چکی ہیں، غربت جو ہے وہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2 سال میں بے روزگار ہوئے ہیں، قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، سرمایہ دار کہاں کھڑے ہوئے ہیں، سٹاک ایکسچینج کہاں کھڑا ہوا ہے، ان ساری صورتحال میں اس حکومت کو گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا یہ آپ بتائیے گا ذرا. کیا آنے والی حکومت چیزوں کو سنبھال سکے گی؟ دیکھیں دو طرح ہے نا حکومت جانے کے، دو طریقے ہیں. جس کا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو جانا ضرور چاہیے لیکن کسی بھی غیر آئینی طریقے سے نہیں، کسی آئینی طریقے سے. آئینی طریقے فی الحال تو دو ہی نظر آتے ہیں کہ یا اسمبلی کے اندر نمبر پورے ہوں، جس طرح سے کہ بے شمار ان کے اتحادی اور ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں وہ صرف اس لیے حکومت میں بیٹھے ہیں تو 4 دن جڑے ہوئے ہیں، ادروائز بہت سارے لوگ اپوزیشن کے ساتھ اور ہماری پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہو، وہ آئینی طریقہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اپوزیشن کی تمام پارٹیز مل کے بیٹھیں گی حکومت بنانے کے لیے، اور وہ کسی مطلب ہے کہ مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے حکومت قائم کریں گی. دوسرا یہ ہے کہ عوامی پریشر کے ذریعے تحریک چلا کے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ یہ لوگ استعفیٰ دے کے گھر واپس چلے جائیں. تو دونوں صورتوں میں ہی آپ کو پتہ ہے اگر یہ استعفیٰ دے دیتے اور گھر چلے جاتے ہیں تو سر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، آپ سمجھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کا سینیریو کیا بنتا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد اگر انہی اسمبلیز میں سے حکومت بنے گی تو وہ تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کر یہ تو پھر اس وقت فیصلہ کیا جائے گا نا. یہ فیصلے کو پہلے تو نہیں ہوئی، یہ تو پھر اس وقت دیکھا جائے. معیشت کو ظاہر ہے معیشت کو ویسے ہی سنبھالیں گے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے پہلے سنبھال کے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے انہوں نے لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا ایشو تھا، بجلی کے کارخانے لگائے، سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی تو جو ہے اب جو ٹن 12 تک پہنچ گئی اور کتنی اس وقت 4 پوائنٹ کچھ تک آ گئی تھی. ڈالر کنٹرول تھا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا. تو وہ ہمارا تو ماضی بتا رہا ہے، ہماری کارکردگی ہی ہمارا جواب ہے. جو پچھلے 5 سال میں ہم نے کیا اگر اسی طرح سموتھلی اگلے 5 سال بھی ہمارے حکومت بننے دی جاتی اور اس میں روڑے نہ اٹکائے جاتے تو آج آپ دیکھتے کہ ملک کے یہ حالات نہ ہوتے جو 2 سالوں میں جس ڈگر پر ان لوگوں نے ملک کو پہنچا دیا. اللہ کرے جی آپ کی جو تو یہ جو آج انہوں نے اپنا 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی ہے حکومت پاکستان نے، عمران خان نے، تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ شیخ چلی کے فسانے ہی ہیں. رپورٹ انہوں نے کیا پیش کرنی ہے؟ رپورٹ تو پورا پاکستان کی عوام کا بچہ بچہ منہ سے بول کے بتا رہا ہے. رپورٹ ان کی اصل وہی ہے جو ابھی آپ پہلے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے کیا اپنی رپورٹ بتانی ہے. وہ سارے فیک فگر ہیں اور جھوٹی طفل تسلیاں ہیں. ادروائز تو ملک کا تو انہوں نے حشر نشر کر کے رکھ دیا. حکومت کی جو کارکردگی رپورٹ ہے اس رپورٹ کا حصہ یہ بھی ہے کہ نیب کی کارکردگی 2 سال میں کتنی اچھی رہی ہے. نیب بتائے کہ نیب نے کتنی ریکوریز کی ہیں ماں سوائے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے علاوہ، جھوٹے کیسز بنانے کے علاوہ. اس رپورٹ سے یہ صاف ظاہر نہیں ہو جاتا کہ نیب واقعی حکومت کی قید سے آزاد ایک مکمل طور پر با اختیار ادارہ ہے اور جو کچھ بھی نیب کر رہا ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے جی؟ یہ کہنے کی حد تک تو یہ ثابت نہیں ہو رہا. یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اصل حقیقت جو ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور پورا پاکستان واقف ہے. اور اس کے لیے تو سپریم کورٹ نے جو ججمنٹس دی ہیں آپ نے وہ سنی ہوں گی یقینی طور پر. تو ان ججمنٹس کی روشنی میں ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ سپریم کورٹ نے ہماری بات کا تو چھوڑیں، ہم تو بات کریں گے تو کہیں گے ان کے خلاف کیسز ہیں. آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں کہ اس کو تو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سپریم کورٹ کے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ایون جسٹس حترم من علی گور خان صاحب کے یہ بتائیے کہ جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں سیاسی اور جس نہج پہ ملک کے معاشی حالات پہنچ چکے ہیں، سیاسی حالات پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ بھی، کیا میاں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہارٹ کے جو معاملات ہیں اور ان کے علاج کے سلسلہ میں جو ہے اور پارٹی عنقریب جب بھی ان کی صحت بہتر ہوگی تو پہلی پرائورٹی پہ وہ واپس ہی انشاءاللہ آئیں گے.
मरियम नवाज साहबा ने जो नैब में पेशी दी और महसूस हो रहा था वो बड़े महीनों के बाद वो मुखातब हुई, मीडिया के साथ भी अवाम के साथ भी मुखातब हुई, लेकिन उस तखातुब के बाद फिर खामोशी तारी है, इसकी क्या वजह है? नहीं, खामोशी बिल्कुल नहीं है। देखें, पार्टी को जब भी जरूरत होती है तो मरियम साहिबा हमारी पार्टी की नायब सदर भी हैं और उनकी वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं और वो पाकिस्तान में रह के तनो तनहा, मतलब तनो तनहा से ये मतलब नहीं, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं, उनकी पार्टी उनके साथ है, उनके वर्कर उनके साथ हैं, लेकिन जब भी जहां कहीं भी इस मुल्क को मरियम नवाज की जरूरत होगी तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी होंगी। लेकिन देखिए सर, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको नून लीग के अंदर भी और बाहर भी समझा जाता है कि ये बड़ी धीमी सियासत करते हैं, ये अग्रेशन नहीं है इनमें, ये तहरीक नहीं चलाना चाहते। तो देखिए उनका शहबाज शरीफ साहब के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं ना। अब बेटा जो है हमजा जो है वो हमजा जेल में है, दूसरे बेटे जो है वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, तो उसके जो बेटे के लिए पार्टी के अंदर से कभी आवाज़ नहीं हमने सुनी कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए कोई बात हो या उसके लिए कोई तहरीक चले या 4 आदमी सड़कों पे आए, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका, चाहे हमारे जो हमें उनके फैसलों पर तफावत है वो अपनी जगह पर हैं, और आपको पता है कि पार्टी पर हर लेवल पर हमजा साहब को 1 साल से ज्यादा हो गया है इनकी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनते हुए, और वो जेल में बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी का भी ये मुतालबा है हमारी पाकिस्तान के अवाम का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन गिरामी, आज हमारे 1-2 टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कल आपके सामने लाएंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।